बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर लेक्चर सीरीज। टुडे आवर टॉपिक इज लेजिस्लेशन। पार्ट 1 में मैंने आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन पढ़ाई हैं। पार्ट 2 है हमारा लेजिस्लेशन का। मैं इसमें आपको दोबारा लेजिस्लेशन का इंट्रोडक्शन भी समझा देती हूँ, मीनिंग डेफिनेशन वगैरह भी समझा देती हूँ, और इसके बाद मैं आपको लेजिस्लेशन के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो पढ़ा के अपना टॉपिक कंक्लूड करती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Introduction. Legislation means the making or setting of the law. In wider sense, the term legislation is used to include all methods of lawmaking, but in restricted sense, it includes every expression of the legislation, whether the same is directed to the making of law or not. The law that has source in legislation is called enacted law, statute or written law. कि legislation का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेशन का मतलब ये होता है कि कानून बनाना कि एक जो तरीक़ाकार दिया गया है, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का पाकिस्तान का, वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो लेजिस्लेशन होगा, कानून होगा, उसको बनाने का एक तरीक़ाकार होगा। जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट किस पर मुश्तमिल है? नेशनल असम्बली और सेनेट पर। नेशनल असम्बली और सेनेट मिलकर कानून बनाएंगे। और किस तरह से कानून बनाएंगे कि एक जो कानून होगा उसको ड्राफ्ट किया जाएगा, उसको लिखा जाएगा, और जब उसको ड्राफ्ट कर लिया जाएगा और उसको किसी भी हाउस, नेशनल असम्बली या सेनेट में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड बिल। उस बिल को एक दफ़ा पढ़ा जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट रीडिंग। उस बिल की एक सेकंड रीडिंग की जाएगी, उसके बाद बिल की थर्ड रीडिंग होगी और बिल यहाँ पर वोटिंग स्टेज में आकर पास हो जाएगा। एक हाउस 3 रीडिंग के बाद बिल को डिस्कशन करने के बाद पास करेगा, दूसरा हाउस भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करेगा। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग पास करने के बाद सदर को चला जाता है, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उसको 1 महीने में असेंट देता है, तो वो 1 महीने से पहले किसी भी वक्त उसको असेंट दे सकता है, तो वो लॉ बन जाता है। अदरवाइज वो 1 महीना तक उसको असेंट नहीं देता, तो आफ्टर 1 मंथ इट विल बिकम लॉ विदाउट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये हमारा कानून साजी करने का तरीक़ाकार है पाकिस्तान में। और इससे रिलेटेड हमारा जो सुप्रीम लेजिस्लेचर है, जब वो कोई कानून बना देता है और जब सदर उसको असेंट दे देता है, दैट बिल कन्वर्टेड इनटू एक्ट और अ लॉ और अ स्टैट्यूट। उसके अपना नाम होता है, जैसे एंटी नारकोटिक्स एक्ट, एंटी टेररिज्म एक्ट। इसके अलावा ये जो सदर साहब के पास भी पावर होती है कि अगर नेशनल असम्बली और सेनेट इन सेशन नहीं है, तो सदर साहब पावर इस्तेमाल करते हुए ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, जो कि 120 दिन के लिए लॉ होता है। ये 2 तरीक़ेकार हैं सुप्रीम लेजिस्लेशन के, और ये हमारा कानून बना के देते हैं। जो पार्लियामेंट का बनाया गया कानून होगा वो पूरे मुल्क के लिए लॉ होगा। और इसके अलावा जब वो अपनी पावर्स किसी को दे देंगे लॉ बनाने की, जब वो पावर उन पावर्स को इस्तेमाल करते हुए कानून बनाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन or subordinate legislation. Meaning या derivation of the word legislation. The term legislation is derived from the Latin word legis means law and later means to make, put or set. Hence legislation means making or setting of the law. नंबर 3 पर है मीनिंग ऑफ लेजिस्लेशन। तो जो लेजिस्लेशन की मीनिंग है वो आपने अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी करने हैं, जो कि बहुत अच्छे मीनिंग है। मैं आपको दोबारा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ कर बता देती हूँ, आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है। ये जो लेजिस्लेशन का लफ्ज़ है, ये इसके जो मीनिंग है अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, ये आपकी आने वाले 4 सालों में भी सेम रहेंगे, लिहाजा आप इसको समझिएगा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और इनेक्टिंग ऑफ पॉजिटिव लॉ इन रिटन फॉर्म अकॉर्डिंग टू सम टाइप ऑफ द फॉर्मल प्रोसीजर by a branch of government constituted to perform this process. कि ये जो process of making या enacting of positive law का मतलब वही है जो कि ऑस्टन की थ्योरी कहती है। ऑस्टन की थ्योरी क्या कहती है? वो कहती है law is a command of sovereign enforced by sanction. लॉ क्या है? सोवरेन की कमांड है। सोवरेन कौन होगा? सोवरेन सुप्रीम लेजिस्लेचर होगा। और यहाँ पर पॉजिटिव लॉ का मतलब वही है जो कि ऑस्टन कहता है। ऑस्टन की पॉजिटिव लॉ के थ्योरी के मुताबिक, ऑस्टन के मुताबिक जो मैन मेड लॉ है, जो सोवरेन का बनाया गया कानून है, वो कानून है। और जो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी है वो भी लेजिस्लेशन के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? पॉजिटिव लॉ का। लेजिस्लेशन हमेशा कोई ना कोई अथॉरिटी करेगा, कोई ना कोई लेजिस्लेटिव बॉडी करेगा।
اکارڈنگ ٹو سم ٹائپ آف دی فارمل پروسیجر. جیسے میں نے آپ کو اپنے لیکچر کے شروع میں طریقہ کار بتایا, ہر ملک کا جو بھی آئین ہوتا ہے وہ قانون سازی کا ایک طریقہ کار بتاتا ہے, اسی کو فالو کرتے ہوئے ہمارے ملک کا قانون ہوتا ہے. بائی دی برانچ آف دی گورنمنٹ کانسٹیٹیوٹیڈ ٹو پرفارم دس پروسیس. ہر ریاست کی 3 برانچز ہوتی ہیں, 3 آرگنز ہوتے ہیں, 3 ایسنشلز ہوتے ہیں. نمبر 1 موسٹ امپورٹنٹ از دی لیجسلیچر. ہر ریاست کے لیجسلیچر کا اپنا اپنا نام ہے, کوئی یونی کیمرل ہے, کوئی بائی کیمرل ہے. اس کے بعد ایگزیکٹو ہے, ایگزیکٹو دنیا میں یا پارلیمنٹری ہے یا پریزیڈینشل ہے. مونارک بادشاہت بھی ہے بٹ اٹ از اے فارم آف دی گورنمنٹ. اور اس کے بعد نمبر 3 از دی جوڈیشری, عدلیہ, جس میں عدلیہ نے ان کے بنائے گئے قانون کی عمل درآمد کرواتے ہوئے یا پھر کسی نے دوسرے کے رائٹ کی وائلیشن کی ہے تو اس کو ریڈریس دے گا, اس کو ازالہ دے گا. تو لہٰذا کوئی بھی حکومت کا جو برانچ ہوتی ہے لیجسلیچر, جب وہ ایک طریقہ کار کے تحت قانون بنائے گی, دیٹ ول بی کالڈ لیجسلیشن. دی پروسیس آف میکنگ اور انیکٹنگ اے پازیٹیو لا in a written form according to some type of the formal procedure by a branch of government constituted to perform this process. کہ اس کو پاور دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ قانون بنانا ہے according to. اس کے بعد آپ نے اس کی ڈیفینیشن کرنی ہے. ڈیفینیشن آپ نے آسٹن اور سالمنٹ کی کر لینی ہے. سالمنٹ کیا کہتا ہے؟ سالمنٹ کہتا ہے لیجسلیشن از دیٹ سورس آف دی لا وچ کنسسٹ ان دی ڈیکلریشن آف دی لیگل رولس بائی اے کمپیٹنٹ اتھارٹی. کہ کوئی بھی آپ کا کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے, کوئی بھی لیجسلیچر ہے, کوئی بھی سوورن باڈی ہے, وہ بھلے بادشاہ ہے, بھلے پارلیمنٹ ہے, کچھ بھی ہے, جب وہ آپ کو کوئی بھی قانون بنا کر دے گا دیٹ ول بی کالڈ لیجسلیچر. آسٹن کہتا ہے دیر کین بی نو لا وداؤٹ اے لیجسلیٹو ایکٹ, کہ سوورن کے دیے گئے قانون کے سوا کوئی بھی قانون نہیں ہوگا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کائنڈز آف لیجسلیشن. لیجسلیشن کی بیسیکلی 2 کائنڈز ہیں, سپریم لیجسلیشن اینڈ سبارڈینیٹ لیجسلیشن. اس کو دیکھ لیجئے گا پارٹ 1 میں ڈیٹیل سے میں نے پڑھائی ہیں. سبارڈینیٹ لیجسلیشن کی کائنڈز بھی پڑھائی ہیں, لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے, آپ اس کو چیک کر لیجئے گا. سپریم لیجسلیشن کیا ہوتی ہے, سبارڈینیٹ لیجسلیشن کی کون کون سی کائنڈز ہیں, پلیز کنسلٹ آور پارٹ 1. اس کے بعد فردر ہمارا ہے فارمز آف لیجسلیشن. لیجسلیشن کس طرح سے ہوتی ہے, کون کون سی شکل ہے لیجسلیشن کی. لیجسلیشن ڈائریکٹ بھی ہوتی ہے اور انڈائریکٹ بھی ہوتی ہے. ڈائریکٹ لیجسلیشن, فریمنگ آف لا بائی دی لیجسلیچر از ڈائریکٹ لیجسلیشن. فار ایگزامپل کولونیل لیجسلیشن از اے ٹائپ آف دی ڈائریکٹ لیجسلیشن. کہ اگر ڈائریکٹ سوورن قانون بنا کے دے رہا ہے یا سوورن ڈائریکٹ کسی کو اختیار دے رہا ہے کہ آپ نے پورے ملک کے لیے یہ قانون بنا کے اس پر اس کو عمل درآمد کروا دینا ہے, دیٹ ول بی کالڈ سپریم لیجسلیشن. ڈائریکٹ لیجسلیشن. فریمنگ آف لا بائی دی لیجسلیچر از دی ڈائریکٹ لیجسلیشن. کہ جب ہمارا قانون صاحب کوئی بھی لا بنا کر دیتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے, وہ ڈائریکٹ لیجسلیشن کہلاتا ہے. اس کے بعد انڈائریکٹ لیجسلیشن, وین دی لیگل پرنسپلز آر ڈکلیئرڈ بائی سم ادر سورس ٹو وچ لا میکنگ پاور از کنفائنڈ بائی لیجسلیچر از ناؤن ایز انڈائریکٹ لیجسلیشن. یعنی کہ لیجسلیچر کے علاوہ کوئی بھی قانون بنا کر دے گا تو وہ کیا کہلائے گی, وہ انڈائریکٹ لیجسلیشن کہلائے گی. فار ایگزامپل آل فارمز آف سبارڈینیٹ لیجسلیشن ایکسیپٹ کولونیل لیجسلیشن آر ایگزامپل آف دی انڈائریکٹ لیجسلیشن. کہ جتنی بھی سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے اس میں کولونیل کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی ہیں وہ کیا ہیں, وہ انڈائریکٹ لیجسلیشن ہے. نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے کنٹرول آف ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن. جیسا میں نے آپ کو لیکچر کے پارٹ 1 میں بتایا ہے لیجسلیشن سے ریلیٹڈ, کہ جو سپریم لیجسلیچر ہوتا ہے اس کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. سوورن لیجسلیچر جو ہماری باڈی ہے وہ قانون بناتی ہے, اسی نے ہی قانون بنانا ہے, اسی نے اس کو انل کرنا ہے, اسی نے اس کو ریپیل کرنا ہے. لیکن جو سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہوتی ہے نا, کیونکہ اس کو سپریم لیجسلیچر نے اپنی پاور دی ہوئی ہے, لہٰذا اس پر ایک اتھارٹی ہے. سپریم لیجسلیچر پر کوئی اتھارٹی نہیں ہے, کوئی چیک نہیں ہے, کوئی کنٹرول نہیں ہے. سپریم لیجسلیچر کے بنائے گئے قانون کو صرف وہ سوورن خود ہی ختم کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر اس کا بنایا گیا قانون اکارڈنگ ٹو دی بیسک پرنسپلز آف دی کانسٹیٹیوشن ہے, کانسٹیٹیوشن نے جو اصول طے کیے ہیں انہی کے مطابق اس نے قانون بنایا ہے, تو سپریم کورٹ تک بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی سوائے لیجسلیچر کے اپنے آپ کے. جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیب کا قانون تھا, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا,
اس میں جو ہماری موجودہ حکومت ہے جو کہ PDM کی ہے، انہوں نے خود ہی امینڈمنٹ کی ہے. یہ جو سپریم لیجسلیچر کا بنایا گیا قانون تھا، البتہ یہ مشرف صاحب نے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت آرڈیننس جاری کیا تھا، جس کو بعد میں ہماری کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 270A کے تحت ویلیڈیٹ کر دیا گیا، 270AA کے تحت ویلیڈیٹ کیا گیا. لیکن اس میں آ کر اب جو چینجز کی ہیں وہ ہمارے لیجسلیچر نے کی ہیں. تو جو سوورن ہوتا ہے اس کا جو بنایا گیا قانون ہوتا ہے، اگر وہ اصولوں کے مطابق ہے کانسٹیٹیوشن کے، تو نہ تو اس کو کوئی رپیل کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی اس کو انل کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کو چینج کر سکتا ہے. البتہ جو ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن ہوتی ہے اس کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو چیک بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو رپیل بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو انل موڈیفائی جس طرح سے چاہے جو طریقہ کار بتائے گئے ہیں ان کے تحت ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ جو سپریم لیجسلیچر ہوتی ہے وہ ان کنٹرول ہے، البتہ جو ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن ہے اس پر کنٹرول ہے، اس کو چیک بھی کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ مثال ہے، پہلا طریقہ کار ہے پارلیمنٹری کنٹرول. اب پارلیمنٹ ہے، سپریم لیجسلیچر ہے، اس نے جب قانون دیا ہے، اس نے قانون کی یہ پروویژن رکھی ہے کہ جیسا ہم نے آپ کو قانون دیا ہے آپ نے اسی کے مطابق ہی اس کے رولز بنانے ہیں، آپ نے اسی کے مطابق ہی اس کے آگے فردر لیجسلیشن کرنی ہے، ان سے ہٹ کر نہیں کرنی. جو مطلب بھائی نارکوٹکس ہے، اینٹی نارکوٹکس فورس بنانی ہے اگر پنجاب کی حکومت نے، تو اس کا کرائٹیریا کیا رکھے گی؟ پنجاب حکومت اسی قانون کے مطابق رکھے گی جو کہ ہمارا نارکوٹک سبسٹانس ایکٹ کہہ رہا ہے. تو پارلیمنٹری کنٹرول، پارلیمنٹ always has general control when the bill is before parliament. It can amend, modify or refuse altogether the power which the bill possesses to conferred on a minister or some other subordinate authority. کہ پارلیمنٹ یہ لکھتا ہے کہ آپ جو بھی قانون بنائیں گے وہ ہمارے ویریفیکیشن کرنے کے بعد ہی، ہمارے سے پاس کروانے کے بعد ہی ملک میں اپلیکیبل ہوگا. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اس کو اسی کے مطابق ہی بیان کریں گے. پارلیمنٹری کنٹرول ہوگا. اگر ان کو پسند نہ آیا تو وہ پاس نہیں کریں گے، وہ اس کی پاور کو رپیل کر دیں گے. پارلیمنٹ جب لا بناتا ہے تو وہ صدر کے سینٹ کے بعد سب کو پتہ چل جاتا ہے قانون ہے، پرومولگیٹ ہو جاتا ہے ان دی فارم آف دی پبلیکیشن ان دی آفیشیل گزٹ. جبکہ اگر ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کے تحت قانون بنانا ہے، اس میں پروویژن رکھی گئی کہ آپ جو بھی قانون بنائیں گے پارلیمنٹ اس کو پاس کرے گا، اوکے کرے گا، پھر ہم اس کو آگے پروسیڈ کریں گے. تو جب تک پارلیمنٹ پاس نہیں کرتا وہ نہیں ہوتا. تو جب وہ پاس کرنے لگتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ رولز صحیح نہیں ہیں، یہ ملک کی بہتری کے لیے نہیں ہے یا قانون کے مطابق نہیں ہے، تو وہ ان کو اسی وقت ختم کر سکتا ہے. نیکسٹ ہے پارلیمنٹری سپرویژن. پارلیمنٹ یہ بھی کہتا ہے کہ ہماری نگرانی میں ہی آپ جو بھی رولز بنائیں گے تو وہ ٹھیک ہوں گے، ادروائز نہیں. Laws made under delegated legislation should be laid before the legislature for approval and legislature may repeal or amend those laws if necessary. کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ لیجسلیچر جو سپریم لیجسلیچر ہے وہ سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے تحت بنائے گئے رولز کو رپیل کر سکتا ہے، امینڈ کر سکتا ہے، جس طرح سے چاہے ان کو ڈیل کر سکتا ہے. اس کے بعد تھرڈ طریقہ کار ہے ٹرسٹ وردی باڈی. کہ کوئی جو بندہ ان کے نزدیک اس سٹیٹس کا ہے کہ اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ وہ ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کی پاور ایکسرسائز کرے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اس کی ذمہ لگا دیتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مل کر رولز بنائیں. An internal control of delegated legislation can be ensured if the law making power is delegated to only a trustworthy person or a body of person. کہ کسی بھی انسان کو یہ پاورز دی جا سکتی ہیں کہ جو کہ ان کے نظر میں قابل اعتبار ہے کہ آپ ان پاورز کا ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کے تحت کنٹرول کریں گے. نمبر 4 از ایکسپرٹ اوپینینس. کہ جو کوئی ایکسپرٹ ہے اس کی بھی آپ رائے لے سکتے ہیں کہ کیا یہ جو ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کے تحت پاور استعمال کی گئی ہیں وہ پراپر ہیں یا نہیں ہیں. دی ٹیکنیکل میٹرز opinion of expert should be taken that will minimize the danger of the vague legislation. کہ ٹیکنیکل میٹرز ہے تو اس پر کسی بھی اوپینین کے ایکسپرٹ لی جا سکتی ہے. جیسے میں آپ کو مثال دوں، جیسے پوسٹ مارٹم ہوتا ہے کرمنل کیسز میں، تو وہ کون کرتا ہے؟ وہ ڈاکٹر کرتا ہے یا جج کرتا ہے؟ اوبیسلی وہ ڈاکٹر کرتا ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر کی اسٹڈی کا میٹر ہے. لہٰذا اسی طرح سے کوئی بھی معاملہ ہے جس میں کسی ایکسپرٹ کی رائے چاہیے
تو وہ ایکسپرٹ سے پوچھ لیتے ہیں کیا یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ اکارڈنگ ٹو لا ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد ہے جوڈیشل کنٹرول. عدالت بھی کنٹرول کر سکتی ہے. عدالت کے ذریعے بھی آپ ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کے تحت بنائے گئے رولز کو ختم کروا سکتے ہیں. دی کنٹرول آف دی کورٹس انڈائریکٹ. Courts cannot annul subordinate enactments, but they can declare them inapplicable in a particular circumstances. وہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ حالات میں یہ جو دیا گیا قانون ہے یہ صحیح نہیں ہے, یہ اچھا نہیں ہے, لہٰذا ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں, انل تو نہیں کر سکتے, ختم تو نہیں کر سکتے, لیکن اس پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں. اس کے بعد ہے پبلسٹی. پبلک اوپینین can be good check on arbitrary exercise of the delegated law making powers. Public opinions can be enlightened by the publicity of the delegated laws. کہ لوگوں کی پہلے پبلش کر دیا جاتا ہے لا کو, اس پہ لوگوں کی رائے لی جاتی ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو قانون ہے یہ آپ کے لیے اچھا ہے. اگر وہ اس کو اچھا کنسیڈر کرتے ہیں تو وہ ملک کو لا بن جاتا ہے. اگر ان کو اچھا نہیں لگتا تو وہ ملک کو لا نہیں ہوتا. نیکسٹ ہماری کیٹیگری ہے میرٹس یا ایڈوانٹیجز آف لیجسلیشن. کوئی بھی ریاست ہے اس میں قانون سازی کے فائدے کیا ہیں. اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور اسی طرح سے اس کے نقصانات بھی ہیں. میں آپ کو ایک ایک ہیڈنگز کو آسان سے لفظوں میں ایکسپلین کرتی جاتی ہوں. پہلا ایڈوانٹیج کیا ہے. لیجسلیشن enjoys a great superiority over all others method of legal evolution. This trend is due to the following merits یا advantages of the legislation. ہمارے پاس جو سورسز ہیں قانون کے وہ لیجسلیشن, کسٹم, پریسیڈنٹ اینڈ ایگریمنٹس, یہ 4 سورسز ہیں. لیکن جو دنیا میں وائڈ سپریڈ ہے, جو موسٹ زیادہ استعمال کیا جانے والا سورس ہے, جس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں اور دنیا جس کو آج کل فالو کر کے قانون بنا رہی ہے, وہ کیا ہے, وہ ہے لیجسلیشن. اس لیے لیجسلیشن کو کسٹم اور پریسیڈنٹ اور ایگریمنٹس پر ایڈوانٹیجز حاصل ہیں, جیسا کہ ناٹ ریپیلڈ ایکسیپٹ بائی دی سپریم کورٹ, کہ یہ جو قانون ہے اس کو سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. اب سپریم کورٹ بھی کن صورتحال میں پاور ہے اس کو ختم کرنے کی, اگر یہ قانون کانسٹیٹیوشن کے بیسک پرنسپلز کے خلاف بنے. ہر جو ریاست ہوتی ہے نا اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں جو کہ اس کے کانسٹیٹیوشن میں طے کر دیے جاتے ہیں, کیونکہ کانسٹیٹیوشن سپریم لا آف دی لینڈ ہوتا ہے. اس نے ملک کو چلانا ہوتا ہے. ملک میں کیا چلانا ہوتا ہے, ملک کا لیجسلیچر چلانا ہوتا ہے, ایگزیکٹو اور جوڈیشری, ان کی پاور, ان کا فنکشنز, ان کے سارا کرائٹیریا بتانا ہوتا ہے. پلس یہ بیسک پرنسپلز بھی دیتا ہے ریاست کے لیے. جیسے ہمارا بیسک پرنسپل کیا ہے کہ ہمارا کوئی بھی لا ہوگا وہ اکارڈنگ ٹو دی انجنکشن آف دی ہولی قرآن اینڈ سنہ ہوگا, کہ جس طرح سے قرآن اور سنہ نے اسلام نے احکامات دیے اسی کے مطابق ہوگا. اب اگر ایک قانون بنایا گیا ہے جو کہ اسلامک پرنسپلز کے اگینسٹ ہے تو سپریم کورٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ اس کو ختم کر سکتی ہے, ادروائز نہیں کر سکتی. اٹ گیوز اسٹیچیوٹ. لیجسلیشن کے ذریعے ہمیں قانون ملتے ہیں. لیجسلیچر جب قانون بناتا ہے تو جو اس کی اینڈ پروڈکٹ ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے, وہ کہلاتی ہے اسٹیچیوٹ. ریٹن لا, انیکٹڈ لا, کوڈیفائڈ لا, ہمیں ہمارا قانون ایک کتاب کی شکل میں مل جاتا ہے. اٹ از کانسٹیٹیوٹیو اینڈ ایبروگیٹو. یہ جو قانون بناتے ہیں نا لیجسلیچر, یہ کوئی نئی بات کر رہا ہوتا ہے, کسی چیز کو نیا قانون بنا رہا ہوتا ہے اور کسی چیز کو ایبروگیٹ کرتا ہے, ختم کر دیتا ہے. مطلب قانون ساز کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ قانون بنا بھی سکتا ہے اور قانون کو ایبروگیٹ مطلب اس کو منسوخ بھی کر سکتا ہے. جس کی میں مثال دوں, جیسے پاکستان میں 1956 کا آئین بنا تھا تو پہلا مارشل لا ہمارے جو پریزیڈنٹ سکندر مرزا صاحب تھے انہوں نے پروکلیم کیا تھا ایمرجنسی اینڈ ریپیل دی 1956 کانسٹیٹیوشن ود دی انفورسمنٹ آف دی مارشل لا ان دی کنٹری, کہ ملک میں پہلا مارشل لا لگاتے انہوں نے 1956 کا آئین منسوخ کر دیا. سیم ہمارے صدر ایوب خان نے مارشل لا کا لگاتے ہوئے 1962 کا آئین منسوخ کر دیا. تو لیجسلیچر کی پاور ہے کہ وہ اپنے بنائے گئے قانون کو خود ہی منسوخ بھی کر سکتے ہیں. برنگ ایفیشنسی ان دی سسٹم. اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہوتا ہے, جو حکومت ہوتی ہے, جو ریاست ہوتی ہے, بھلے وہ پارلیمنٹری سسٹم ہے یا پریزیڈنشل سسٹم ہے, اس میں ایفیشنسی پیدا کرتے ہیں, اس کو ایفیشینٹ کرتے ہیں, اس کو تیز کرتے ہیں. فارمل اینڈ ایکسپریس ڈیکلریشن آف دی نیو رولز. جو نئے رولز ہوتے ہیں ان کی رسمی سی ڈیکلریشن ہوتی ہے فارمل قسم کی, یعنی کہ نیا قانون بنا دیا, اس کو آفیشیل گزٹ میں چھاپ دیا اور وہ لوگوں کے سماعتوں تک آ گیا, تو وہ کیا بن گیا, وہ ملک کا نیا قانون بن گیا.
نیکسٹ ہیڈنگ ہے سیٹسفائڈ دی ریکوائرمنٹس آف دی نیچرل جسٹس. ہم نے آپ سے نیچرل لا کی تھیوری پڑھائی ہے میں نے آپ کو لیکچر میں. اور نیچرل جسٹس کیا ہوتا ہے؟ سالمن کہتے ہیں کہ نیچرل جسٹس سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کا انصاف ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے کہ انصاف ہے کیا، انصاف ہو کیسے رہا ہے. نیچرل جسٹس ہو، قدرتی قسم کا انصاف ہو، یعنی کہ انصاف کا ہر کرائٹیریا پورا ہوتا ہو. تو یہ یعنی کہ جو نیچرل جسٹس کے اصول ہیں اس کے مطابق قانون سازی کی جاتی ہے، جس میں مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ نیچرل جسٹس کا اصول ہے کہ نو ون شوڈ بی کنڈیم انہرڈ، کہ کسی کو سنے بغیر سزا نہیں دی جا سکتی. تو ہمارے جو پاکستان کا قانون ہے اس میں ہر صورت دوسری پارٹی کو سنا جاتا ہے. تو جتنے بھی قانون ہوتے ہیں وہ نیچرل جسٹس کے اصولوں پر ہی بنائے جاتے ہیں. رولز آف فیوچر لیجسلیشن، مستقبل میں کیا قانون ہوگا، مستقبل میں کیا کرائٹیریا ہے، ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ فیوچر کی جو لائن ہوتی ہے، گائیڈ لائن ہوتی ہے، اس کو بھی دیا جاتا ہے. ریڈیوس ویگنیس ان لا، قانون میں اگر کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ سوٹیبل نہیں لگ رہی تو اس کو قانون کے بھائی قانون بنا کر اس کمی خامی کو دور کیا جا سکتا ہے. کلیئر، بریف اینڈ ایکسیسیبل، یہ جو ریٹن کوڈ ہوتے ہیں نا یہ بڑے واضح ہوتے ہیں، بڑے مختصر ہوتے ہیں اور ہر انسان کی پہنچ تک ہوتے ہیں. جرنلی پروسپیکٹیو، اب یہ ریٹروسپیکٹیو اور پروسپیکٹیو کیا ہوتا ہے، میں اس کو لیے آپ کے لیے نا ایک شارٹ سی ویڈیو بناؤں گی کہ کچھ ایسی ٹرمز ہوتی ہیں لا میں جن کا آپ کو نا بار بار واسطہ رہتا ہے. لہٰذا میں ایک اس طرح کا لیکچر بناؤں گی کہ آپ کو پھر کبھی بھی کوئی بھی کنفیوژن نہ ہو کہ ریٹروسپیکٹیو کیا ہوتا ہے، پروسپیکٹیو کیا ہوتا ہے، انیکٹمنٹ ڈیٹ کیا ہوتی ہے، انفورسمنٹ ڈیٹ کیا ہوتی ہے. اس طرح کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں جن کو آپ کو پورے 5 ایئر میں اور اس کے بعد بھی جن سے واسطہ پڑتا رہے گا، I will make a separate lecture for you. So next is legislative is not restricted. جو ہمارا لیجسلیچر ہوتا ہے، قانون ساز ہوتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہوتی. کسی بھی طرح سے آپ اس کو روک نہیں سکتے کہ آپ نے یہ قانون بنانا، یہ نہیں بنانا. بیسک پرنسپلز، بیسک اصول طے کر کے دے دیے جاتے ہیں، وہ اسی کے مطابق ہی قانون بناتا رہتا ہے. نیکسٹ ہے اٹ برنگس یونیفارمٹی ان دی ٹیریٹری. اب ایک جو ملک بنائے گا، ایک جو ملک ہوگا، اس میں جو سپریم لیجسلیچر پارلیمنٹ ہے وہ جو قانون بنائے گا وہ پورے ملک کے لیے ایک جیسا ہوگا، یکساں ہوگا. لہٰذا جتنا بھی ہمارا علاقہ ہوتا ہے اس میں یونیفارمٹی ہوتی ہے، اس میں یکسانیت ہوتی ہے. اٹ انیبلس پلانڈ ڈیولپمنٹ، اس کے بیس پر جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ بڑی پلانڈ قسم کی ہوتی ہے. مطلب آپ کا جو ہمارا جو ملک ہوتا ہے اس میں جو قانون بنایا جاتا ہے وہ صرف اس وقت کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ آنے والے وقت کے لیے بھی ہوتا ہے. جیسے ہمارا پاکستان پینل کوڈ 1860 کا ہے اور وہ آج تک ہمارے ملک میں ہے پڑا، تو اس میں جتنے بھی اوفینسز ہیں وہ ہیں پڑے، وہ جنرل لا ہے. لیکن جیسے اب دور ایڈوانس ہو گیا اور جنگ کا میدان چینج ہو گیا، اس طرح سے جو اوفینسز کی نیچر ہے وہ بھی چینج ہو گئی ہے. تو ہمارے پھر جو اسپیشل قسم کے اوفینسز ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشل لا ہے، دیٹ از کالڈ سائبر کرائم، اور بھی اینٹی نارکوٹکس، اینٹی ٹیررزم. یہ خاص قسم کے جرم ہیں اور خاص قسم کی کیٹیگریز ہیں. اس کے بعد مور اتھارٹیٹیو، یہ جو قانون ہوتا ہے یہ زیادہ اتھارٹی والا ہوتا ہے کیونکہ لیجسلیچر کے بنائے گئے قانون کو آپ فور گرانٹیڈ تو لے نہیں سکتے کہ وہ کہے کہ 4 بندوں کے لیے یہ ہوگا، 5 بندوں کے لیے ایسا ہوگا. نہیں، وہ سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، سب کے لیے یکساں قسم کا قانون ہوتا ہے. نیکسٹ کیٹیگری سرٹن ڈیفینیشنز آر گیون. جتنے بھی میں آپ کو آگے چل کر اپنی لیکچر سیریز میں قانون پڑھاؤں گی اور میں آپ کو اسٹیچیوٹ پڑھاؤں گی، جیسے 5 ایئر پروگرام کا پارٹ 3 کا پیپر ہے کانٹریکٹ، لا آف کانٹریکٹس، اس میں کانٹریکٹ 1872 ہے، کرمنل لا ہے، پاکستان پینل کوڈ 1860 ہے. تو جتنے بھی ہمارے انیکٹڈ لا ہیں، اسٹیچیوٹ ہیں، ان میں ایک کلاس رکھی جاتی ہے، دیٹ از کالڈ ڈیفینیشن، جو کہ ہر ایک لفظ کی، ہر ایک چیز کی پرسکرائبڈ قسم کی ڈیفینیشنز بتاتی ہیں. تو وہ کیا ہوں گی؟ وہ مخصوص ڈیفینیشنز بھی ہمیں ہمارے قانون میں دی جاتی ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دوں، ہمارا قانون ہے اس میں کرائم کی ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ اینی ایکٹ اور اومیشن پنشیبل بائی دی لا از کالڈ کرائم. کہ آپ کچھ کرتے ہیں یا کوئی کام ترک کرتے ہیں تو وہ آپ نے کیا کیا؟ وہ آپ نے جرم کیا، دیٹ از کالڈ کرائم. پاور آف سیلف کرٹیسزم اینڈ سیلف ریویژن، جو قانون ہوتا ہے اس میں یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہی لیجسلیچر بنائے گئے قانون کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اس میں خامیاں نکالتے ہیں.
اور پھر اس کو کیا کرتا ہے, اس کو ریوائز کرتا ہے, اس کو دہراتا ہے, اس کی جگہ اس کو ایک اچھا قانون ہمیں پیش کرتا ہے, جو کمی خامی رہ گئی تھی ریویژن میں وہ دور ہو جاتی ہے. جیسے ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے 1973, اور اب تک اس میں 25 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ ہمارے قانون کو, ہمارے کانسٹیٹیوشن کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہیں, کہ کوئی چیز رہ گئی, کوئی کمی رہ گئی, کوئی خامی رہ گئی, تو اس کی امینڈمنٹ کی بیسس پر, ریویژن کی بیسس پر وہ اس میں چینج ہو جاتی ہے. تو یہ تو اس کے مطلب میں نے آپ کو 16 ایڈوانٹیجز آف لیجسلیشن بتائے ہیں. اب میں آپ کو اس کے تقریباً کچھ 7-8 ڈس ایڈوانٹیجز بھی بتا دیتی ہوں, تاکہ اگر آپ کے پیپر میں سوال آ جائے رائٹ ڈاؤن دی ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف لیجسلیشن, تو آپ وہ پوائنٹ بھی کلیئر کر لیں. ڈی میرٹس یا ڈس ایڈوانٹیجز آف لیجسلیشن. کسی بھی چیز میں خوبی بھی ہوتی ہے اور خامی بھی ہوتی ہے. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو کہ پرفیکٹ ہو, جس میں صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہوں, اس میں کوئی کمی نہ ہو, اس میں خامی نہ ہو, اور نہ ہی کوئی چیز ایسی ہے کہ اس میں ساری خامیاں ہی خامیاں ہوں, اس میں کوئی خوبی موجود نہ ہو. اس طرح سے جو کسٹمز ہیں اس کی بھی خوبی خامی ہے, پریسیڈنٹ کی بھی میرٹس ڈی میرٹس ہیں, لیجسلیشن کے بھی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. جب آپ کو کوئی چیز فائدہ دیتی ہے تو آپ کو کوئی چیز نقصان بھی دیتی ہے. جیسے یہ یوٹیوب ہے, اگر یہ آپ کو اسٹڈی بھی دے رہی ہے تو یہ آپ کو ڈرامے بھی دیتی ہے, آپ کو انٹرٹینمنٹ بھی دیتی ہے. ہر ایک چیز کے فائدے بھی ہوتے ہیں, نقصان بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ انسان کی چوائس ہے کہ وہ کس چیز کو کس سینس میں لے. تو اس کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ سبجیکٹ ٹو بائس اینڈ پارشلٹی. ہمارا جو لیجسلیچر ہے, قانون ساز ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ جب بھی کوئی قانون بناتا ہے تو اس کا جو قانون ہوتا ہے اس میں بائسنس ہوتی ہے, اس میں پارشلٹی ہوتی ہے. جس کی میں آپ کو مثال دوں کہ ہمارے قانون میں جب بھی کوئی قانون بنایا گیا ہے تو ہمیشہ جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو وکٹمائز کرنے کے لیے لا بناتے ہیں. مثال کے طور پہ پیپل پارٹی کا دور تھا 1973 کا, تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی فار دی وکٹمائزیشن آف دی پولیٹیکل پارٹیز. اسی طرح سے جو ہمارے مشرف صاحب نے نیب بنایا تھا, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, جس کو بعد میں نو لیگ پیپل پارٹی کے خلاف کرتی رہی ہے اور پی ٹی آئی باقی سیاسی جماعتوں کے خلاف استعمال کرتی رہی ہے. تو یہ جو قانون ہوتا ہے یہ بیسیکلی سب کے لیے یکساں نہیں بنا پاتے, کیونکہ انسان ہے اور انسان میں بائسنس اور پارشلٹی یہ اس کی انسٹنکٹ میں ہے. لہٰذا جو قانون بنائے وہ ان بائس بنائے, وہ امپارشل ہو کے بنائے, سب کے لیے ایک جیسا ہو. نیکسٹ جو اس کا مطلب ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ ہے اسٹیچوٹ آر ناٹ ایگزاسٹو. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وقت چینج ہو رہا ہے اور دن بدن تبدیلیاں آتی جاتی ہیں, لیکن ہمارا جو قانون ہے اگر پاکستان پینل کوڈ 1860 کا بنایا ہوا ہے تو وہ آج بھی چل رہا ہے. اس میں مطلب بھائی وہ اتنا جامع نہیں ہے کہ وہ آج کے جدید دور کے اوفینس کو ڈیل کرے. اس وجہ سے جو اسٹیچوٹ ہیں وہ ایگزاسٹو نہیں ہوتے, وہ مکمل نیچر کے نہیں ہوتے. لیک ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ, یہ میں آپ کو بتاؤں گی پروسپیکٹیو ریٹروسپیکٹیو کیا ہوتا ہے. نیومرس اینڈ کمپلیکیٹڈ اسٹیچوٹ, قانون بہت سارے ہیں اور بہت پیچیدہ قسم کے, عام انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ لا کیا ہے, اس لیے اس کی الگ ڈگری ہے, الگ اسٹڈی ہے. اور ایک ایڈوکیٹ کو جتنا لا آتا ہے وہ ایک عام انسان کو نہیں آ سکتا. بہت سارے قانون ہیں دنیا میں, ملک ہمارے پاکستان میں بھی بہت سارے اسٹیچوٹ ہیں. ایوری اسٹیچوٹ از ناٹ سیلف سفیشینٹ, اور یہ بھی خامی ہے کہ جو بھی قانون بنایا جاتا ہے وہ اتنا نہیں ہوتا, اتنا کافی نہیں ہوتا کہ وہ اس معاملات کو پوری طرح سے ڈیل کرے. نئے نئے معاملات آتے رہتے ہیں, نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں, جس کے مطابق جو قانون ہوتا ہے وہ آنسر دینے کے لیے ناکافی ہوتا ہے. اگلا ہے ریجڈ. ریجڈ کا مطلب کیا ہے کہ جو قانون ہے اس میں چینج کرنا اٹس ناٹ این ایزی وے. جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا کہ اگر کسی بھی قانون میں امینڈمنٹ کرنی ہے, کوئی چینج لانا ہے, تو کیا ہوگا, پہلے ایک ہاؤس پاس کرے گا, بل لکھیں گے, 3 ریڈنگز ہوں گے, پھر دوسرا ہاؤس پاس کرے گا, 3 ریڈنگز ہوں گی. بعض اوقات دونوں ہاؤسز کے لوگوں کا آپس میں کنسنسس نہیں ہوتا, تو سمپل میجورٹی نہیں ہوتی. سمپل میجورٹی کے ساتھ بل پاس ہوگا, 2-4 لوگوں نے پاس نہیں کرنا. جیسے سینٹ کی تعداد 100 ہے تو 50 لوگ ہوں گے تو بل پاس ہوگا, اور ہمارے ملک میں تو آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ریجڈ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جو قانون بن گیا اب اس کو نہ کوئی چینج کر سکتا ہے, نہ کوئی کنٹرول کر سکتا ہے, نہ ہی کوئی انل کر سکتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے خود ہی چینج کرنی ہے, اور اس میں چینج کوئی آسان کام نہیں ہوتا. آخری ہیڈنگ ہے اپ سیٹ اینڈ سیٹلڈ ایکسپیکٹیشنز,
کہ یہ لوگوں کو الجھا دیتا ہے. جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ قانون بنے گا اس سے ہمیں مطلب ہمارے ملک میں مثال کے طور پہ ایک پیس کو مینٹین کرنے کے لیے قانون بن رہا ہے, امن و امان ہوگا, لیکن وہ قانون پر صحیح طرح سے عمل درآمد نہیں ہو پاتا, ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو جاتی ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ لوگوں کو اپسیٹ کر دیتا ہے, ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ان کو خراب کر دیتا ہے. تو یہ ہو گئے لیجسلیشن کے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, اور اگر پھر بھی اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہو, کوئی بھی کیوری ہو, تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. ہم فردر اسی طرح سے اپنی لیکچر سیریز میں آپ کو مزید ٹاپک پرووائڈ کرتے رہیں گے. ہمارے چینل کو واچ کیجئے, سبسکرائب کیجئے, لائک اینڈ فالو کیجئے, تاکہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور مزید لیکچرز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے, اور ہمیں بتائیے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہے, کوئی بھی پریشانی ہے, آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. ہم مزید اس کو بہتر کرنے کے لیے اپنی لیکچر سیریز میں آپ کے ساتھ لیکچر دیں گے. تھینک یو سو مچ.